बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए ऑलमोस्ट 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन किसी लेवल पर आपको कोई ब्रेक थ्रू नजर नहीं आ रहा, बल्कि ब्रेक अब इस मुज़ाकराती अमल में लग चुकी है और मुज़ाकराती दूसरे दौर के बाद इमरान खान से मुलाकात की भी कोई राह हमवार जो है वो नहीं की जा रही। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने 12 इमरान खान से मुलाकात करने पर इसरार किया ताकि उन्हें पहले और दूसरे दौर के बारे में आगाह किया जाए और आगे की मालूमात हासिल की जाए। जब मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए थे और खान साहब ने कहा कि जाओ जाकर एक कमेटी बनाओ और ये लोग इस कमेटी में शामिल होंगे और हामिद रजा साहब जो हैं वो तर्जुमान होंगे, तो उस वक्त इमरान खान ने पाकिस्तान की हुकूमत के नाम ये पैगाम दिया था कि आपको मेरी मुलाकातों को अपनी जमात और मुज़ाकराती कमेटी के लोगों से शुरू करवाना होगा और जो आप रुकावटें खड़ी करते हैं इससे मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। व्यूअर्स, एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान में इन मुज़ाकरात की कोई हैसियत नहीं है और 7 ऐसी चीज़ें मैं अब आपके सामने रखूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि हुकूमत क्या कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग क्या कर रहे हैं और फिर हुकूमत किस तरह से तहरीक इंसाफ का वक्त ज़ाया करके असल में हासिल क्या करना चाहते हैं। इमरान खान से मुलाकात कब होगी, इस सवाल का जवाब आपके सामने पहले रख देते हैं कि मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा साहब ने कहा कि जी हमने हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी बनने की बात की सूरत हाल है और इमरान खान से मुलाकात के हवाले से इनको आगाह किया, लेकिन कमेटी ने इस हवाले से हमें यह कहा कि जब तक आप तहरीरी मुतालबात लिखकर हमें नहीं देते ये मुशावरत आगे नहीं बढ़ेगी। अब मुलाकात कब तक होगी, इस सवाल का जवाब भी आपके सामने रख देते हैं और जो स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से आ रहे हैं। इमरान खान से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात आज ही अडयाला जेल में तवक्को की जा रही है कि हो जाएगी और फिर इमरान खान से अली अमीन गंडापुर की भी 1-on-1 मुलाकात का एक जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मुज़ाकराती कमेटी की मामलत जो है वो वकील इमरान खान के फैसल चौधरी साहब करेंगे और फिर मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए मुशावरत करेगी। अभी तक ये तय नहीं हो सका कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं इन्हें आप टेकअप भी करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये हुकूमत को इस बात का पहले से अदराक था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हमारे पास आएगी मुज़ाकरात के लिए तो वो ये नहीं कहेगी कि जाओ जाकर पहले पाकिस्तान की मईशत को ठीक करो, पाकिस्तान के अंदर जो आम शहरी है उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ और फिर हम तुम्हारे से मुज़ाकरात करेंगे या हमारे मुज़ाकरात में ये मुतालबात हैं। हुकूमत ये जानती थी कि असीरान की रिहाई की बात होगी। वो तहरीक इंसाफ जिन्होंने पूरी कैंपेन और पूरा एक इनकलाब पाकिस्तान में इस वक्त बर्पा किया हुआ है कि मैंडेट चोरों से जो मैंडेट है वो वापस पाकिस्तान की आवाम को हमने दिलवा कर छोड़ना है। आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो ये हुकूमतें हैं ना, पहले चोरी करप्शन का पैसा पाकिस्तान से बाहर भेजा जाता था, अब इस हुकूमत के ऊपर दूसरा इल्ज़ाम ये भी है, बल्कि इल्ज़ाम क्या हकीकत है कि ये बेनिफिशरी होने के साथ साथ इस निज़ाम के ये वोट चोर भी हैं। तो ये क्रेडिट इसी हुकूमत को जाता है और उनके इत्तेहादियों को जिनको आपने इस हुकूमत में बैठा दिया। तो वो लोग इमरान खान की इस मुज़ाकराती कमेटी से किस तरह बात करेंगे, किस पर बात करेंगे, इनको पहले मालूम था, लेकिन ये जानबूझकर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ा रहे क्योंकि इनको पता है कि हमारे से ये 4 मुतालबात और हम इन 4 मुतालबात के ऊपर किसी किस्म का एक्शन और बात करने की भी औकात नहीं रखते। बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यही है कि इस मुज़ाकराती कमेटी जो हुकूमत की तरफ से बनाई गई ये किसी शख्स को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि उस किरदार की निशानदही कर रहा हूं जो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने इनको निभाने के लिए इस कमेटी में इंजेक्ट किया और अब ये हुकूमत में बैठे हुए हैं कि बाबा जाना बात करना, लेकिन कोई बात आपने मान कर नहीं आनी बल्कि सुनना और वो क्या कहते हैं और मुज़ाकरात को वहीं पर रोक के आना। मुज़ाकरात आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? हामिद रजा साहब ने जिस हवाले से कहा कि मुज़ाकरात का अमल 31 जनवरी तक जारी रहेगा, हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात मान लिए तो आगे बढ़ने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। हुकूमत का जी दावा यह भी है कि फैसला साजी का इख्तियार हमारे पास है, लेकिन ताकतवर हलकों की तायद बज़ाहिर हुकूमत के साथ नजर आ रही है कि जब तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारा नहीं होगा ना
یہ مذاکرات آدھا انچ بھی آگے نہیں بڑھیں گے. اور اب یہ کنفرمیشنز ہمیں حکومت کے لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں کہ جناب طاقتور حلقوں کی تائید بہت ضروری ہے, اور حکومت کہاں پر کھڑی ہے وہ آپ کو اس مذاکراتی عمل سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی سست روی کا شکار ہے. اور پھر یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ توقع یہی ہے کہ حامد رضا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ملاقات جو ہے 1-2 دن میں ہو جائے گی, اور عمران خان سے ہم گفتگو کریں گے, اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اور پھر جو انسٹرکشنز ان سے ملیں گی پھر دیکھیں گے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جا کر اڈیالہ جیل کا دروازہ کھولیں اور عمران خان کو جیل سے رہا کر دیا جائے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت, چونکہ پچھلے 1-2 دن سے آپ نے ایگزیکٹو آرڈر کی بازگشت سنی ہوگی, اور پاکستان مسلم لیگ نون جان بوجھ کر اس قسم کا بیانیہ بنا رہی ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر دیا جائے اور عمران خان کو باہر آپ جو ہے وہ نکال دیں. اب اس کے بعد حامد رضا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی رعایت نہیں مانگی, ہم جوڈیشل سسٹم کے ذریعے باہر آنے کی بات کر رہے ہیں. اپوزیشن میں رہتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد نہیں لائیں گے, کسی موقع پر سمجھیں گے تو ایوان کے ذریعے ضرور تبدیلی لانے کی ہم کوشش کریں گے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب عدم اعتماد کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ پہلے جا کر اپنے نمبرز کو دیکھیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کو پھر اوپن ڈائیلاگ میں جانا پڑے گا, اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو اتحادی اس وقت حکومت میں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ آپ کا کندھا استعمال کریں, اپنی باتوں کو ان سے منوائیں, اور اس کے بعد جو ہے مذاکرات کو خیر بات کہہ دیں, اور عدم اعتماد جو دھرے کا دھرا رہ جائے. تو وہ کام کیجئے گا جس سے حکومت کو, اگر آپ واقعی گھر بھیجنا چاہتے ہیں عدم اعتماد کے ذریعے, تو آپ نے پوری طرح اپنا ہوم ورک کرنا ہے, اور پھر آپ نے جا کر ایسا کام کرنا ہے. تو obviously اس طرف انہوں نے ایک اشارہ کیا. پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ مذاکرات میں غیر سنجیدہ کون ہے؟ عرفان صدیقی کے مطابق عمران خان کی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رہائی اور مذاکرات میں اصل فیصلہ سازوں کو شامل کرنے کے نئے مطالبات سامنے آئے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف تبدیل ہوتا رہا تو مذاکرات کا عمل مثبت انداز میں آگے نہیں بڑھ سکتا. پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے گزشتہ 2 سیشنز میں یہ مطالبہ نہیں اٹھایا. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنا موقف اس طرح تبدیل کرتی رہی تو مذاکرات کا عمل مثبت انداز میں آگے نہیں بڑھے گا. ابتدائی طور پر پاکستان تحریک انصاف نے صرف 2 مطالبات پیش کیے, یہ بھی انہوں نے بتایا, جن میں ایک تمام سیاسی اسیران کی رہائی, اور دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی عدالتی تحقیقات کا جوڈیشل کمیشن کا قیام اس لسٹ کے اندر شامل تھا. اب عرفان صدیقی صاحب نے عمران خان کی رہائی کو اس میں سے مائنس کر دیا, اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اپنے مطالبات تحریری طور پر حکومت کے ساتھ شیئر کرنے کے حوالے سے ایک پیج پر نہیں ہے. اچھا, میری یہ عرفان صدیقی جو باتیں کر رہے ہیں وہ میں آپ کو مزید بھی بتا دیتا ہوں, لیکن اس نقطے پر میری آج امریکہ میں بات ہوئی, اور میرے سورس یہ بتاتے ہیں ویورز کہ کبھی بھی کسی لیول پر یہ جو مطالبہ ہے نا ایگزیکٹو آرڈر والا, اور پھر دوسری طرف تحریری طور پر مطالبات کو لکھ کر دیا جائے, پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ہم کیوں لکھ کر دیں, ہمارے جائز مطالبات ہیں, ہم کوئی اپلیکیشن نہیں دے رہے حکومت کو, یہ ہمارا حق ہے اور ہم یہ حق لے کر رہیں گے. اور پوری پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اس نقطے پر کہ مطالبات کو لکھ کر دیں, پھر کوئی سرکار اسے پڑھے گی, اسے اٹیسٹ کیا جائے گا, ڈائری نمبر لگے گا, تو بھائی ہم نے اپلیکیشن نہیں دینی, نہ ہم نے ڈائری نمبر لگوانا ہے. آپ جانیں, آپ کا کام جانیں, اور مطالبات سامنے بیٹھ کر آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کاغذ پر لکھ کر آپ کو دیں اور پھر آپ اس کے اوپر جو ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں, اور یہی ان کا طریقہ کار ہوگا, اور یہی یہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو کی جائے. اب عرفان صدیقی صاحب نے کیا کہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ چیزیں تحریری طور پر سامنے آ جائیں تاکہ واضح ہو جائے کہ ان کے کیا کیا مطالبات ہیں. پورے پاکستان کو صدیقی صاحب پتہ چل گیا کہ تحریک انصاف چاہتی کیا ہے. عمران خان کی رہائی, اسیران کی رہائی, 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن, تو یہ 4 مطالبات ہیں. بھائی آپ نے دنیا کو پڑھایا, کم از کم ان کے 4 مطالبات جو آپ کو بتا رہے ہیں ان کو یاد کر لیں. اور لکھنے کا جو معاملہ ہے اس میں صرف اور صرف حکومت کی ایک ہٹ دھرمی ہمیں نظر آ رہی ہے, اور اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں ہے. پھر ایک اور بھی بات بہت امپورٹنٹ ہے جو عرفان صدیقی صاحب نے کہی, اور وہ یہ کہتے ہیں
کہ تحریری طور پر جب چیزیں سامنے آ جائیں گی تاکہ واضح ہو جائے کہ ان کے مطالبات کیا ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف نے دونوں میٹنگز میں اشارتاً بھی نہیں کہا کہ پہلے سٹیک ہولڈر سے بات کر لیں, ہم کس سے بات کرتے ہیں, کس سے ضمانتیں لیتے ہیں, یہ ہمارا درد سر ہے. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف مسلسل یہ بات کر رہی ہے اور یہ ان کو بھی معلوم ہے, نون لیگ والوں کو بھی, کہ ہمارے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے. ہم نے ایک کمٹمنٹ کر لی تحریک انصاف سے کہ ٹھیک ہے جی عمران خان کو ہم رہا کر دیتے ہیں. تو کیا یہ معاملہ عمران خان اور نون لیگ کے درمیان ہے؟ کیا یہ لڑائی شہباز شریف اور نواز شریف اور عمران خان کے درمیان لڑائی ہے؟ نہیں, یہ لڑائی پاکستان کے طاقتور حلقوں اور عمران خان کے درمیان ہے. جس طرح عمران خان ورسز بائیڈن ہے, اسی طرح پاکستان میں عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ ہے, اور دو طاقتوروں کی لڑائی ہے. اور جو لوگ اس وقت مذاکرات میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نمائندگی تو ضرور کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ مذاکراتی عمل میں کسی قسم کی کمٹمنٹ کر سکیں. اور یہی نقطہ دوسری طرف سے اٹھایا گیا. ویورز, آپ لوگ بھی پریشان ہو گئے ہوں گے کہ سارا دن مذاکراتی عمل, لوگ آ رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں, یہ نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ یاد رکھیے گا, بائی دی اینڈ آف دس منتھ جب مذاکرات کی ڈیڈ لائن ختم ہوگی تو اس کے ساتھ ہی یہ بریک تھرو نہیں ہوگا, بلکہ یہ مذاکراتی عمل مکمل طور پر بریک ہو جائے گا. اس کے بعد یہ اسد کیسر صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت پر زور دیا تھا کہ وہ مذاکراتی عمل میں اصل سٹیک ہولڈرز کو شامل کرے, کہ طاقتور لوگوں کو لاؤ, بٹھاؤ, اور ہمارے مطالبات اور ہماری لڑائی ان سے ہے, ہمارے اختلافات ان سے ہیں. جنہوں نے تم کو حکومت دی, ہمارا حق چھین کر ہم ان سے بات کریں گے کیونکہ تمہارے پلے کچھ نہیں ہے. تم یہاں پر سربراہوں کو صرف انٹرٹین کرنے کے لیے رکھے گئے ہو. دنیا میں سر آپ کو کوئی ایسی ایگزامپل نہیں ملے گی, ایک ملک کا سربراہ یہاں پر آتا ہے اور ہمارا جو پرائم منسٹر ہے اسے ریسیو کرنے کے لیے جاتا ہے, اور وہ آئے کس لیے؟ یہاں پہ شکار کھیل رہے ہیں. اور جو لوگ باہر سے آئے ہیں وہ یہاں پر تلور کا شکار کریں گے اور ہمارے حکمران پاکستانی عوام کا شکار کریں گے, بلکہ کر ہی رہے ہیں. اب عمران خان کیا ایگزیکٹو آرڈر کے تحت رہائی لیں گے؟ شیر افضل مروت صاحب نے جس کا جواب دیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے گھر میں نظر بندی سے متعلق آفر کے حوالے سے بتایا تھا. آفر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے یہ دی گئی اور بیرسٹر گوہر کے ذریعے اس آفر کو عمران خان تک پہنچایا گیا. لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب یہ کہتے ہیں, انہوں نے اس کی تردید کی, اور وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ آفر انہوں نے ہی پہنچائی تھی. جن کی جیل ہے, ہمارے ذریعے آفر نہیں پہنچائی گئی. یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ڈائریکٹ عمران خان کو یہ پیغام دیا. ایگزیکٹو آرڈر کوئی ایسا قانون نہیں جس کے تحت حکومت عمران خان کو رہا کرے. عمران خان کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت رہائی نہیں لیں گے. عمران خان کی فوری رہائی ممکن نہیں. اور مذاکراتی کمیٹی کے رکن اعجاز الحق صاحب نے اس حوالے سے کچھ باتیں کہی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی فوری رہائی پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کیسز عدالتوں میں ہیں اور عمران خان کو ایگزیکٹو آرڈر سے رہا نہیں کیا جا سکتا. مذاکرات حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی مشاورت سے ہو رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بچانا چاہتے تھے, اور مجھے اس بات کا علم ہے. یہ انہوں نے ایک نئی بات کی ہے, اور اوبویسلی اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان حکومت جو تھی, اس کو جہاں تک تعلق ہے جنرل باجوہ کا, تو اس تناظر میں انہوں نے یہ بات کی کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بچانا چاہتے تھے, اور میرے علم میں تھا کہ متبادل نظام ڈیلیور نہیں کر سکے گا. عمران خان سے کہا کہ آپ جا کر جنرل باجوہ سے اپنے معاملات کو درست کریں, اور پھر جنرل باجوہ نے عمران خان کو آرمی ہاؤس ملنے کا پیغام دیا, اور وزیر آباد حملے کے باعث میٹنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکی, اور جو اس کے بعد ہوا ویورز آپ کے سامنے ہے. اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ عمران خان کی ایک جھلک کا خوف ہے. دنیا ٹیلی ویژن نے ایک انٹرویو کیا جی فیصل چودھری کا, اور جب یہ ریکارڈ کیا گیا تو فیصل چودھری کے بالکل پیچھے عمران خان کی اور ان کی ایک تصویر تھی, اور جب اسے ایڈٹ کیا گیا تو اس تصویر کو باقاعدہ طور پہ بلر کر دیا گیا تاکہ عمران خان کی جو جھلک ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر نظر نہ آئے. اوبویسلی ٹیلی ویژن چینلز کی مجبوری ہوتی ہے, لیکن اگر آپ عمران خان کی تصویر کو چلا نہیں سکتے تو پھر اپنے تھم نیلز میں سے بھی عمران خان کی تصویر کو آپ نکال دیں. آپ تمام ٹیلی ویژن چینلز کے تھم نیلز جا کر دیکھیں سوشل میڈیا پر, تو آپ کو عمران خان کی تصویریں ملیں گی. چونکہ یہ لوگ جانتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ الگریدمز کی اب گیم ہے, اور جس طرح سے لوگ عمران خان کو فالو کرتے ہیں, بوڑھا ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, کوئی ضعیف شخص ہے, وہ پاکستان کے اندر عمران خان کی رہائی کے متعلق سوال کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اور سوشل میڈیا, اگر عمران خان کا نام آپ نکال دینا تو سوشل میڈیا پہ ان تمام سیاستدانوں کے جو اعداد و شمار ہیں
وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، یعنی 10%، 20%، 30% آپ کو لوگ ان کو سنتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو عمران خان کے نام پر جو لوگ پیسے بنا رہے ہیں پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز، اب انہوں نے عمران خان کی تصویر کو بلر کر دیا کہ جناب فیصل چودھری کا انٹرویو آ رہا ہے، پیچھے عمران خان کی تصویر ہے، اور اگر یہ چلی گئی تو جناب بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور ہمارے اوپر پیمرا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کسی اور طریقے سے کوئی اقدام ہمارے خلاف کر سکتا ہے۔ تو اس تصویر کو ہٹا دیا گیا سوشل میڈیا پر جی، کافی زیادہ اس کا ریئیکشن آیا۔ اور کیا فرق پڑتا ہے جی، تصویریں آپ بند کریں، سینسر کریں، عمران خان کے نام کو سینسر کر دیں، عمران خان کے نام پاکستان کے اندر پورے پاکستان میں عمران خان کے نام پر پابندی لگا دیں، یعنی پاکستان میں کوئی ایگزیکٹو آرڈر ایسا ہے اور کوئی ایسا قانون پاس کروا دیا جائے، آئین میں لکھوا دیا جائے، یعنی 26ویں ترمیم کے بعد اگر 27ویں ترمیم ہو اور اس میں اس ترمیم کے اندر یہ شک اور یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ آج کے بعد پاکستان میں کسی کا نام عمران نہیں ہوگا، تو تب بھی آپ عمران خان کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ اور اس کی وجہ خان صاحب کی وہ قربانیاں ہیں جو وہ اس جمہوریت کے لیے اور اپنی عوام کے لیے اس وقت آپ کو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو تصویر سے سر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دنیا ٹیلی ویژن جو کچھ کر رہا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھ دیے، اور سوشل میڈیا پر آپ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ عمران خان کی تصویر کو جس کو انہوں نے بلر کیا تھا، لوگوں نے وہی تصویر دوبارہ سے ٹویٹ کی اور دنیا ٹیلی ویژن کو اس کے اندر ٹیگ کیا گیا کہ تم نے عمران خان کو ریموو کیا اس انٹرویو سے، تو بھائی ہم نے دوبارہ عمران خان کی تصویر جو لگا دی۔ اگر وہ اس کا اگر سائز آپ تصویر کا دیکھیں نا تو وہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن بلر کرنے سے آبویسلی انہوں نے ایک کنٹروورسی خود ہی پیدا کر دی، اور جس کو نہیں بھی پتا تھا نا کہ پیچھے تصویر عمران خان کی ہے، اور میں نے بھی جب اسے پہلی دفعہ دیکھا تو میں جج نہیں کر سکا کہ پیچھے عمران خان کی تصویر ہے، وہ لوگ بھی اب اسے ڈھونڈ کر دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ٹیلی ویژن نے اصل میں کیا ہے۔ اور یہ تو تھی عمران خان کی تصویر جسے پاکستان کے اندر بلر کر دیا گیا۔ عمران خان کی جتنی بھی کورٹ اپیرنسز ہیں وہ جیل کے اندر کیوں ہو رہی ہیں؟ تاکہ عمران خان کی کوئی جھلک پاکستان کی عوام نہ دیکھ سکے، اور یہ سب کچھ آپ پاکستان کے اندر کر رہے ہیں کس لیے؟ کہ عمران خان کی تصویر انہیں وقتہ ڈال دیتی ہے، لیکن ایک ایسی تصویر ہے جسے بننا ہی نہیں چاہیے تھا، اور جو اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اور یہ ہمارے بچوں اور بچیوں کے لیے کوئی اچھی اگزامپل نہیں ہے۔ پاکستان جیسا اسلامی ملک، وہاں پر آپ کے حکمران، آپ کے نمائندگان جو نمائندے تو نہیں ہیں، فارم 47 کی پیداوار ہیں، وہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اور جب آپ ان کے حوالے سے پاکستان میں جو صحافی ہیں، اگر آپ ان کی ٹویٹس کو اٹھا کر پڑھیں، ان کے پرسنل جو مشاہدے ہیں اس کا ایک جائزہ لیں، تو وہ ہمیں ایک ڈیفرنٹ قسم کی پکچر پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مریم بی بی کی جی تصویر اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور اسے وائرل کس نے کیا؟ یہ وائرل بھی جی ان کے اپنے ہی جو ان کے ذیشان ملک ان کے پرسنل سیکریٹری ہیں غالباً، اور ان کا جو ڈیزگنیشن ہے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر پنجاب، دا پولیٹیکل سیکریٹری ٹو مریم نواز، تو انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا جی، اور اس کے اندر شیخ محمد بن زیاد ال نہیان جو ہیں دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ عرب ایمریٹس میٹس محمد شہباز شریف دا پرائم منسٹر آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان in Rahim Yar Khan city of Pakistan, where they discuss the ways of cooperation and the joint work between the two countries۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہوا۔ اب یہاں پر پہنچ گئی مریم بی بی، اور مریم بی بی نے آگے بڑھ کر جو صدر صاحب وہاں سے آئے ہوئے ہیں ان کا نہ صرف ہاتھ پکڑا، ہاتھ ملایا، اب یہ مصافحہ اسے کہیں، ہینڈ شیک کہیں، whatever you call it، لیکن یہ ایک اچھی اگزامپل جو ہے وہ سیٹ نہیں کی گئی۔ میں پاکستان تحریک انصاف کہ کسی بھی فرد کا ذکر نہیں کروں گا، اور میں نہیں کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں یہ شرارت کر رہے ہیں یا پھر انہوں نے اس کے اوپر تنقید کی۔ ہم صرف اس اکاؤنٹ کو جا کر دیکھ لینا جو ذیشان ملک جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا، اور جو اس تصویر کے اوپر کمنٹ یعنی انہی کے لوگ کر رہے ہیں۔ میں وہ لفظ بھی استعمال نہیں کروں گا، لوگوں نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ پکے پٹواری بھی جو ہیں وہ اب تنقید کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ ذیشان کے اکاؤنٹ پہ جائیں تو لوگوں نے نا بروٹل قسم کی تنقید کی ہے، اور یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں، یہ ان کے اپنے لوگ ہیں جو تنقید کر رہے تھے کہ بھائی یہ تم نے کیا اپلوڈ کر دیا ہے، اس کو ڈیلیٹ کرو فوری طور پر۔ ایک دوست نے لکھا جی کہ میں تو بڑا پکا پٹواری ہوں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کی اس حرکت کو سپورٹ نہیں کر سکتا، اور کس طرح سے اس کا دفاع کریں۔ اور کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا کہ یار آپ کچھ اور بھی تصویریں لگاؤ، یہ کیا تم نے تصویر لگا دی ہے؟ ذیشان نے آج کوئی بدلہ لیا ہے مریم سے،
پوسٹ کرنے سے پہلے دیکھ تو لیا کرو کہ کیا پوسٹ کر رہے ہو, اندھے ہی ہو جاؤ کبھی کبھی. اب یہ بھی لوگوں نے اپنا غصہ نکالا اوبیسلی مریم کی اپنی پارٹی کے اندر جو لوگ ان کے آگے پیچھے ہوں گے, اوبیسلی انہوں نے جا کر مریم کو بتایا ہوگا کہ میڈم دیکھیں ذیشان کر کی رہا ہے, انہوں نے تصویر تاڑی کڑی لا چھڑی ہے. تو سر اس کی کسی قسم کی کوئی آپ اگر کہنا جسٹیفیکیشن آپ کو نہیں ملے گی. اور پھر ایک اور دوست نے لکھا کہ یہ فخر کی نہیں شرمندگی کی بات ہے. The way is holding her hand. صبح سے اب انہوں نے کہا جی کہ یوتھیوں کی ایسی کی تیسی کی ہوئی تھی, اب اس سیکرٹری صاحب نے چول مار دی, اب کمنٹس نہ بند کر دینا چول انسان. اب وہ اطر انہی کا کوئی ہوگا اوبیسلی جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جواب دے رہا ہوگا. تو اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے, تو ہم تو صبح سے محاذ کھول کر بیٹھے تھے اور تمہاری اس تصویر نے ساری ہماری جو پلاننگ ہے اور جو ساری محنت اس کے اوپر پانی پھیر دیا. پھر اس کے بعد ایک اور دوست نے لکھا کہ فوٹو لگانے سے پہلے سوچ لیتے تو بہتر تھا, یوتھیوں کو کیوں موقع دیتے ہو بھائی, اور ہم پکے پٹواری ہیں لیکن اس تصویر کا تو دفاع ہم بھی نہیں کر سکتے. بے وقوف دوست سے دانا دشمن اچھا, ڈیلیٹ کرو یہ ٹویٹ, احمقانہ حرکتیں نہ کیا کرو, ایسے ٹویٹ کا دفاع تو ہم پکے پٹواری بھی نہیں کر سکتے. رحیم یار خان میں پھر یہ آگے کچھ اور دوستوں نے لکھا کہ اب کیا کہوں آپ کو ذیشان. اور پھر ایک اور دوست نے کچھ گالیاں بھی لکھی ہیں بٹ آئی کانٹ ریپیٹ دیم. ذیشان مار تو تم نے چول دی ہے, اب یوتھیوں سے واہیات ٹویٹس دیکھنے کو ملیں گی. مطلب یہ ایک جنگ ہے نا جی, پاکستان تحریک انصاف ورسز نون لیگ, اور پھر وہ ایک کو یوتھیا کہتے ہیں, دوسری طرف سے پٹواریوں کی آواز آتی ہے. تو سر یہ کام ہوا. لیکن ایک ٹویٹ اور پھر اس کے اوپر طارق متین نے جو ٹویٹ کی اور جو بات لکھی یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور انہوں نے کیا کہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اہم عہدے پر ہوں تو مرد خواتین دنیا بھر میں مصافحہ کرتے ہیں, اور میں اس دنیاوی اعتبار سے قابل قبول بھی مانتا ہوں, مگر مریم نواز صاحبہ وہ ہیں جن کو نیب افسران کے سامنے تفتیش کے لیے پیشی پر محرم نامحرم کے مسائل یاد آتے تھے. اب کیا کہا جائے. اچھا یہ جب پہلی دفعہ گئی نا شوگر مل کیس کے اندر تو کہا جی کہ ہم تو کیسے سامنے پیش ہوں, تو یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو سر آپ ایسی حرکتیں نہ کیا کریں جس پہ آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے جو آپ نے بات کی. اور اس کے بعد شہباز گل صاحب میدان میں تو انہوں نے کہا جی کہ طارق متین صاحب یہ مسافہ نہیں ہے, امریکی اعتبار سے بھی یہ نارمل نہیں, اسے ہینڈ ہگ کہتے ہیں. ہمارا سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن مریم نواز صاحبہ کو اپنی اور ہمارے کلچر کی حدود کا خیال کرنا چاہیے. بہت ہی افسوس کا مقام ہے جو کچھ ہوا, کہ انتہائی غلط کام ہوا اور پھر اس کی تشہیر ہو رہی ہے. تو یار تصویر کو اتار دو, لیکن وہ تصویر بھی چل رہی ہے, تنقید بھی چل رہی ہے, اور ذیشان ملک صاحب پتہ نہیں لمبی تان کے سون رہے ہیں. اور انہوں نے یہ کام جو ہے یہ بہترین کام اپنی پارٹی کے لیے انہوں نے کیا ہے. تو یہ اس وقت تنقید پاکستان میں ویورز جو ہے وہ چل رہی ہے. ویورز یہ ہماری آج کی نشست تھی, اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے کہا.